इहो इश्क़ आहे, इहो जुनून आहे जेको साफ़ी मां सामी बनाइण, इहो इश्क़ आहे, इहो जुनून आहे जेको वाहण वाहण वस्ती वस्ती इंसान खे घुमाए थो। इहो इश्क़ आहे, इहो जुनून आहे जेको ससवी जे पेचरनि ते हलाराए थो ऐं किताब लिखाए थो। इहो इश्क़ आहे, इहो जुनून आहे जेको सकाफ़ती ऐं अदबी मेड़ाका कराए थो। इहो इश्क़ आहे, इहो जुनून आहे जेको स्टेज ते इंसान खे सच ॻाल्हाए थो। छिनल छिज हथनि में कुलनि कोॾारा, पूरे कारण पाइंजे उथनि सवारा, ओड में वेचारा लाखा वञनि लॾियो। मैं दावत ख़ताब देता हूँ। प्रोग्राम की सदारत करने वाले स्टेज पर बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साईं यूसुफ मस्ती खान, अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सदर यूसुफ मस्ती खान अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे ताड़ियों की गूंज में। थोड़ा सा करीब होगा इसको। जनाब गुल हसन कलमती साहब, खुदा दीनो शाह साहब, अकबर गबोल साहब, वहाब बलोच साहब, हमारे मेज़बान सामी मेमन साहब और ख़ासकर सामी मेमन साहब का बहुत शुक्रिया कि एक ऐसे नडर और दिलेर शख्स के हवाले से हमें यहाँ बुलाया आपने, जिसका नाम अकबर गबोल है। और जब मुझे सामी मेमन ने टेलीफ़ोन किया कि जी हम अकबर गबोल साहब का एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप को हम बुला रहे हैं, आप आएंगे। मैंने कहा एक तो हो अवामी प्रेस क्लब जो अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ उसका नाम मिलता जुलता है, दूसरा सामी मेमन मुझे कहे, और तीसरा अकबर गबोल के लिए है, तो मुझे ये ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ना करूं, मुझे आना लाज़मी और ज़रूरी है। दोस्तों, शायर कहता है कि जी मेरे कारवां में शामिल कोई गम नज़र नहीं है, जो ना मिट सके वतन पर वो मेरा हम सफ़र नहीं। हमने अकबर गबोल साहब जैसे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब हमने अपनी तहरीक इंडिजिनस राइट्स अलायंस के हवाले से शुरू की तो सबसे पहले हमारे हिस्से में अकबर गबोल साहब आए, और ये अकबर गबोल साहब की हिम्मत और जुर्रत है जो हमारे पास एक हीरो पैदा हुआ जिसका नाम फैज़ मोहम्मद गबोल है। और मैं समझता हूँ ये अकबर गबोल की काविशें थी जिसने वहाँ के इलाके के लोगों को ये हिम्मत फराम की कि एक ज़ालिम और जाबिर बैरिया टाउन के मलिक रियाज़, उसके जो चमचे हैं, जो जिसको आप अपने नुमाइंदे समझते हैं, वो उनके नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो वाज़ेह है ये बात। और फिर राव अनवर जैसा शख्स उस वक्त वहाँ पर बरजमान था जिसने 400 कत्ल किए और आज तक उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। उस दौर में हमने ये सिलसिला अपना शुरू किया, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में जितना अकबर गबोल साहब और गबोल मीडिया ने हमारा साथ दिया, मेरे ख्याल में किसी भी मीडिया ने चाहे मलीर के हों चाहे बाहर के हों, इतना हमारा साथ नहीं दिया जितना अकबर गबोल के मीडिया ने हमारे मसले को आगे उठाया। और उस हालात में जब हमने ये इंडिजिनस राइट्स अलायंस बनाई तो जिनको आप अपना नुमाइंदा समझते हो वो असल में दूसरों के नुमाइंदे बन के जाते हैं। वोट आपका होता है, नुमाइंदा वो उनके बन के आते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जी ये आपके लिए बेहतर है कि आप बैरिया टाउन को कबूल करें, ये तरक्की है, ये मलिक रियाज़ यहाँ तरक्की ला रहा है। वो इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि वो नुमाइंदगी उनकी कर रहे होते हैं बजाय आपकी। आज आप देख रहे हैं मलीर के एक्सप्रेस वे के हवाले से बड़े शान और शौकत से आके उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराई। इससे ही बेखबर थे कि कितने मलीर के जो गोट हैं वो उजड़ेंगे इससे बेखबर।
تو جو نمائندہ ان چیزوں سے آپ کے مسائل سے آپ کے بے خبر ہو تو وہ تو آپ کا نمائندہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے آپ ووٹ اس کو دے دیتے ہیں اپنا نمائندہ سمجھ کر, لیکن وہ آپ کا اصل میں نمائندہ نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, یہاں جاگیرداری نظام ہے, یا وڈیرائی نظام ہے, یا سرداری نظام ہے. تو جو ہمارے ماحول ہے ہمارا یہاں کا, وہ سمجھتا ہے کہ نجات دہندہ یہی ہے جو بڑے بڑے جام ہیں اور بڑے بڑے MNA بنتے ہیں اور بڑے برادریوں کے لوگ ہیں, یہ ہمارے نجات دہندہ ہے. اصل میں بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بچھویں ڈستے ہی ہمیں. اور جب ہم انڈیجنس رائٹس الائنس بنا رہے تھے تو اس وقت یہ سارے ہمارے ساتھ تھے. یہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بھاگیں گے, اور ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ وقت آئے گا اکیلے میں, گل حسن, خدا دین شاہ, اکبر گبول ہوں گے, وہاں بلوچ ہوگا, حنیف دل مراد ہوگا, بشیر بلوچ ہوگا, ہم ہوں گے. باقی یہ جو ہیں وہ یہ اقتدار میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بھول جائیں گے. اور وہ بھول گئے, جا کے بیٹھ گئے. الٹا وہ اب ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, ان کو چھوڑو, یہ بیکار ہیں, یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اس قسم کے ماحول میں بیٹھے ہوئے. اور پھر اکبر گبول صاحب جس قسم کے ماحول میں آج ہم بیٹھے ہیں اور اپنے میڈیا کو چلا رہا ہے, گھٹن کا ماحول. یہاں پر ہر جگہ فوج بیٹھی ہوئی ہے, خود وردی والے فوج جو ہیں وہ پیچھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے میڈیا کو ٹیلی فون کر کے کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا شجرہ نکالتے ہیں, پھر ان کو فون کر کے تڑیاں بھی دیتی ہیں. اور انڈائریکٹلی بعض جگہ وہ انڈائریکٹلی لوگ بھیج دیتے ہیں, اور وہ آپ کا دوست بن کے آتا ہے, پھر وہ اکبر گبول کو کہے گا یہ کیا یار سلسلہ اپنے سر میں اٹھایا ہے, کچھ ہونے کا نہیں ہے, آپ چھوڑو اس کو, یہ بیکار ہے, فلانا ہے فلانا ہے. لیکن اکبر گبول جیسے لوگ جو ثابت قدمی سے اس سارے سلسلے کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حالات اس ملک کے اندر خاص کر بلوچ اور سندھی کے لیے بڑے گمبھیر ہیں. بلوچستان میں ایک کھلا فوج کشی چل رہا ہے اور پورا بلوچستان فوج کے حوالے. سندھ کے اندر اغواؤں کا سلسلہ شروع ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے, اور کوئی بولنے والا نہیں ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں. ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں, پروگرامز پہ آپ دیکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے یا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ سوائے ایک دوسرے کو گالی دینے میں کوئی بھی آج تک یہ لیڈر آ کے, جو منتخب لیڈر ہے, اس نے آ کے ٹی وی پہ یہ نہیں کہا کہ جی سندھ میں یہ ظلم جو ہو رہا ہے, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں ہے, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, اس سلسلے کو بند کیا جائے. سب کے منہ سلے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہتے ہیں. اندرونی طور پر وہ فوج کے حصے ہیں. وہ چونکہ سندھی بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں, اقتدار میں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے. یہ نہ سندھی ہیں نہ بلوچ ہیں, یہ دلال ہیں اس فوج کے, جو آپ کو مارنے کے لیے ان کو آپ کی زبان میں لا کے کھڑا کیا ہے اس حلقے کے اندر اور ان بلوچستان میں یا سندھ میں. تو اس گمبھیر حالات میں گبول میڈیا اپنا کام جس دلیری سے, جس پہلوانی سے اور جس نڈر سے اپنا کام انجام دے رہا ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں. میری اپنی ساری سیاسی زندگی اسی قسم کے ماحول میں گزری ہے, مشکلات میں گزری ہے, مشکل میں گزری ہے. لیکن آج جو ماحول ہے وہ کہیں زیادہ گمبھیر ہے, پہلے سے بہت زیادہ گمبھیر ماحول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں تو اب سندھی یا بلوچ جو کہ باہر ملک میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. وہاں جا کے ان کو مارا جاتا ہے اور وہاں ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور ان کی لاشیں جب آتی ہیں, جیسے کریمہ بلوچ کی لاش آئی تو صبح صبح میں پہنچا, اکبر گبول صاحب پہنچے, ہم سب پہنچے وہاں. وہ لاش سے ڈر گئے, لاش دینے سے انکار کر دیا اور پھر لاش کو اغوا کر کے لے گئے اور اس لاش کو ویسے ہی تالا لگایا جیسے اکبر بگٹی کے لاش کو تالا لگایا. اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور اس ماحول کے اندر جو ہے ہم باتیں بھی سنتے ہیں جی, بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بات کرتا ہے جی وہ کشمیر جو ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے, کشمیر ہم لے کے رہیں گے, لیکن کشمیر کی طرف وہ آنکھیں نہیں
لے جاتے، حالانکہ مودی کشمیر لے چکا ہے، اس طرف ہمت نہیں ہے، کیونکہ مار کھائیں گے اسی طرح بھاگنا پڑے گا جس طرح مشرقی پاکستان میں پتلون چھوڑ کے بھاگ کے آئے تھے اور یہاں پناہ لی تھی دوبارہ. وہاں نہیں دیکھیں، وہاں پہ صرف باتیں کرتے رہیں گے، کچھ کریں گے نہیں. کشمیر گیا. تو اس لیے ان کی نظریں اب ان کا غصہ، کشمیر کا غصہ، مودی کا غصہ وہ یا بلوچ پہ پڑ رہا ہے نکال رہے ہیں یا سندھی پہ نکال رہے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سندھ کے، بلوچستان کے جو حقوق ہیں، جس طریقے سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. اس وقت جب ہم یہ تحریک چلا رہے تھے بحریہ ٹاؤن کا، ہم یہاں بھی آ کے تقریریں کرتے تھے. میمن گوٹ میں ہم نے تقریر کی کہ آگے چل کر یہاں سے روڈ نکالیں گے تاکہ یہ بحریہ ٹاؤن کو راستہ ملے، DHA کو راستہ ملے اور آپ کے یہ سارے گوٹ نکالے جائیں گے. لیکن اس وقت ہمارا کسی نے نہیں سنا. جب عملاً گراؤنڈ پہ یہ ہونے لگا، پھر لوگ اٹھ گئے، جی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گوٹ جا رہے ہیں، ہمارا فلانا جا رہا ہے، ہمارا یہ جا رہا ہے. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جائیں گے. یہ سارا سلسلہ صرف اس لیے کہ آپ کو یہاں سے بے دخل کر کے کہیں دربدر کیا جائے اور یہاں ایک نیا بستی بسایا جائے، نیا کراچی بسایا جائے. یہ تو شروع سے 1947 سے اس میں جو ہے مقصد ہی یہی تھا کہ کراچی کو پہلے تو فیڈرل میں لے لیا، اس کے بعد جو ہے فیڈرل سے جب واپس لایا تو یہاں فیڈرل ایریاز بنائے گئے، جہاں پر انہوں نے سوچا کہ یہاں ملیر کے لوگوں کو وہاں شفٹ کریں گے، لیاری کے لوگوں کو فیڈرل B ایریا، فیڈرل C ایریا میں شفٹ کریں گے اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہم کنٹرول کریں گے اور اس کو علاقوں کو ہم اپنے لوگوں کو دیں گے. جو باہر سے بہاری آتا ہے یا جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ہم یہاں آباد کریں گے. یہ سارے جو باغات ہیں ان کے حوالے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوں گے فیڈرل B ایریا میں، فیڈرل C ایریا میں اور اس جگہوں پہ. پھر ایک دور آیا، آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کے لوگوں نے، جو آپ نے نمائندہ بنا کے منتخب کر کے لے گئے تھے، ابھی جیسے اکبر گبول نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا حوالے سے کہ جی میں تھا لیکن ادھر سے بدل ہو کے واپس میں نے دیکھا یہ بیکار ہے تو ہم اپنی اس میں آ گئے. آپ کے اپنے لوگوں نے لیاری میں، لوکل ایریاز میں جو بلوچوں کے تھے، ملیر میں منشیات فروشوں کو لا کے نافذ کر دیا عزیر بلوچ کی کمانڈ میں، اور یہاں سہیل ڈاڈا جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہا اور سب کو مارتا رہا. اور لوکل لوگوں کو یہ باور کیا گیا کہ جی یہ تو ہم نے اس لیے یہ آپ عزیر کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ تو MQM کو مارتا ہے. اس وقت ہم کو یہ پتا تھا کہ جی MQM کا ایک بندہ یہ مارتا ہے، باقی میرے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، یہاں پر ہیروئن لا رہا ہے، یہاں پر چرس لا رہا ہے، یہاں پر کتاب کی جگہ بندوقیں یہ دے رہا ہے. تو مار تو یہ ہمارے معاشرے کو رہا ہے، وہاں تو ایک بندے کو اگر MQM کا مارے گا کون سا مصیبت پڑے گا بھائی، ہمارا معاشرہ مار رہا ہے. اور یہی آپ کے لوگ جو تھے، آپ کے الیکٹڈ لوگ جتنے بھی تھے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہ اسی عزیر بلوچ کا اور یہ سہیل ڈاڈا کا جوتے صاف کرتے پھرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے پھرتے تھے، ان کے لیے چوکنگ کرتے پھرتے تھے کہ جی یہ عظیم لوگ ہیں. اور اگر کسی نے کچھ کہا نہیں جی مت کہو، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ تو ہمارا جان چھڑا رہے ہیں. بھائی تمہارا جان نہیں چھڑا رہے ہیں، قوم کو مار رہے ہیں. یہ اب ہم اپنے اس ماحول میں ہم پل رہے ہیں. اور گبول میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اپنا ایک فعال کردار ادا کرنے میں بڑی اپنی وہ کی. تو میں بڑا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں سامی میمن صاحب کا اور عوامی پریس کلب کا، اور کہ ایک ایسے عظیم شخصیت کے حوالے سے مجھے یہاں حاضر ہونے کو کہا، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج میں یہاں حاضر ہوا اور اکبر گبول صاحب کی صحبت میں یہاں بیٹھا ہوں. مہربانی. سلیم جے میمن اکبر گبول کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں. ہم باراج بلوچ کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ آئے، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. خصوصاً طارق عزیز بلوچ، اینٹی ڈرگ فورم، بشیر بلوچ، بام نیوز، علیف دل مراد، عظیم دہقان، سلیم جے میمن، یہ علی کلمتی اور دیگر جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، روشن جبار غریب،
ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ابھی چائے کا دور چلے گا، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر آفس میں تشریف لے جائیں، وہاں بیٹھ کے باتیں کریں۔ شکریہ، تمام دوستوں کا شکریہ۔